अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट आज गला मेरा काफ़ी ख़राब था और बोलने में काफ़ी दिक्कत भी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे आज ये चीज़ें आप तक पहुंचानी थी, अपडेट्स, क्योंकि बहुत ही खौफनाक सूरत हाल बनी। रात गए अचानक, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि एक दफ़ा तो ये सारा मामला जो है वो टला है और पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाब भी दिया है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल का हम एक जायज़ा ज़रूर लेंगे। इसके साथ साथ जो केपी में इस वक्त सिचुएशन है, जो हुकूमत साजी के हवाले से, उस पर भी बात होगी। टीएलपी का एहतजाज कहाँ तक पहुँचा और क्या हो रहा है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, वो अंदेशा जिसका इजहार काफ़ी दिनों से किया जा रहा था, वो आखिरकार होता हुआ नज़र आ रहा है। और अफ़गानिस्तान जो है उसकी तरफ से अचानक एक बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला बॉर्डर पर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, आपको मालूम है कि एक लंबा बॉर्डर है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी चलता है और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को भी टच करता है। तो 6 मुख्तलिफ मकामात पर जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि अंगूर अड्डा, बाजौड़, कुर्रम, दीर, चिद्राल और बाराम चाह, जो कि बलूचिस्तान का एरिया है, बॉर्डर एरिया, वहाँ पर बिला इश्तियाल ये फायरिंग की गई। हैवी हथियारों से ये फायरिंग शुरू हुई, तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की अफवाज ने भरपूर जवाब देना था और उन्होंने दिया, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ इत्तलात के मुताबिक तो इवन फाइटर तैयारे भी हमारे उड़े और बहुत से मकामात पर जाकर उन्होंने भरपूर किस्म की जवाबी फायरिंग भी की, जवाबी गोलाबारी भी की, जिसके नतीजे में मुतादिद लोगों के वहाँ पे अफ़गानिस्तान में हलाक होने की इत्तलात है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मकामात हैं, दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, उनको भी निशाना बनाए जाने की इत्तलात हैं। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इंतहाई ज़ाहिर है कि अचानक भी थी और उसके साथ साथ अचानक भी थी, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं इसका अंदाज़ा भी हो रहा था, इसलिए कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो है वो इंडिया गए हुए थे और जहाँ उनकी तरफ से अपने दोनों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात हुई, वहीं यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कोई कदम उठाने के हवाले से डिस्कशन हुई। और लग यही रहा है कि अफ़गानिस्तान ने इंडिया के आशीर्वाद के ऊपर पाकिस्तान की जानिब ये जो है वो बिला वजह की एक जंग खुली और झड़पें शुरू हुईं। बहरहाल काफ़ी देर ये झड़पों का सिलसिला जारी रहा और पाकिस्तान ने तो यकीनन, देखिए, कोई मुकाबला ही नहीं है वहाँ पे उनके पास, अफ़गानिस्तान के पास। अगर देखा जाए तो ना इस तरह का जंगी साजो सामान है, ना इस अंदाज से उनके पास प्रोफेशनल फ़ौज है जो हमारी है, ना इतनी तादाद है उनके पास। तो कोई अगर आप उसको कंपैरिजन में लेकर आएँ तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी ही रहना था और रहा। लेकिन अब इस सारी सिनेरियो को एक और मुख्तलिफ अंदाज से भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये सारी सूरत हाल जन्म ले रही थी तो यहाँ पर सब ये देख रहे थे कि आखिर सऊदी अरब का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अभी रिसेंटली एक दिफाई मुआहदा भी किया है। सऊदी अरब की तरफ से फौरी तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें तशवीश का इजहार किया गया कि जी, दोनों हमारे बरादर अफ़गानिस्तान भी और पाकिस्तान भी हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं और इनको दोनों को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए और जंग किसी के मफाद में नहीं है। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि इसको ठंडे दिमाग से सोचें और अपने आप को थोड़ा सा तहम्मुल में लेके आएँ। तो उनकी जानिब से कशीदगी कम करने की दरख्वास्त की गई। इसी तरह अमान की जानिब से भी इसी किस्म की इत्तलात आई कि उनकी जानिब से भी फौरी तौर पर इंटरवीन करने की कोशिश की गई और उन्होंने भी कहा कि इस मामले को फ़ौरन से कंट्रोल होना चाहिए। खित्ते के अमन के लिए ये बड़ा खौफनाक सूरत हाल है कि दो जो आपस में हमसाया मुल्क हैं वो इस तरीके से लड़ रहे हों। तो उनकी जानिब से भी इसी तरह का स्टेटमेंट जारी किया गया। थोड़ी ही देर के बाद अफ़गानिस्तान की वजारत दिफा की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हुआ कि हम एक तरफा तौर पर ये जंगबंदी कर रहे हैं और हम यहीं पे हमले रोक रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी हमारे ऊपर फर्दर कोई हमला नहीं करेगा। तो उन्होंने कुछ ही देर की झड़पों के बाद हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जी, हमारे ऊपर जो रिसेंटली अभी काबुल में, खौस्त में अटैक हुआ था, उसके जवाब में हमने ये कार्रवाई की थी और हम अपनी कार्रवाई का हक महफूज रखते थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हमने इतना ही करना था, हमने कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से फर्दर इस मामले को बढ़ाया नहीं जाएगा, दोबारा कोई एस्केलेशन नहीं होगी। तो ये उनकी तरफ से फौरी तौर पर जंगबंदी का एक अनाउंसमेंट कर दिया गया।
ابھی پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی آفیشیل رسپانس تو نہیں آیا، لیکن یہ ضرور بتایا جا رہا ہے الجزیرہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو وزارت دفاع ہے انہوں نے بھی، افغانستان کی وزارت دفاع ہے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جناب ہماری جو اس میں وجہ تھی اٹیک کرنے کی، انہوں نے یہی بتایا کہ جی 2 دن پہلے جو پاکستان نے افغانستان کی ٹیریٹری پر کابل میں اٹیک کیا، اس کے جواب میں ہم نے یہ کارروائی کی ہے۔ اب اس سارے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا خوفناک وقت ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ چھڑا ہے۔ دیکھیے بات یہ نہیں ہوتی کہ جنگ کس نے جیتی، جنگ کس نے ہاری۔ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ جنگ میں ظاہر ہے ساری توجہ آپ کی اس طرف ہوتی ہے، آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے، آپ اس میں بھاری بھی اگر رہتے ہیں تو ظاہر آپ جنگ لڑ تو رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد ساری طرف نظر دوڑائیں تو سوائے ایک چائنا کا بارڈر جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے، اس کے علاوہ ہم ہر طرف سے جو ہے خطرناک ایسا لگتا ہے کہ دشمنوں میں گھر گئے ہیں۔ ایک طرف افغانستان ہے، ایران کے ساتھ بھی کوئی بڑے آئیڈیل تعلقات نہیں رہے، لیکن چلیے ابھی اس وقت خراب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی جو لاسٹ معاملہ ہوا تھا اس کے بعد ایران کے ساتھ کچھ تھوڑی سی بہتر ہوئی، صورتحال کشیدگی کم ہوئی، لیکن انڈیا کی طرف سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا جو جنگ کے بعد صورتحال رہی ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ پروفیشنل ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم سب کو منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم نے کب تک لڑنا ہے اور کتنا لڑنا ہے اور کس کس سے لڑنا ہے۔ ہم نے افغانستان سے بھی لڑنا ہے، ہم نے انڈیا سے بھی لڑنا ہے، ہم نے دہشت گردوں سے ملک کے اندر بھی لڑنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر احتجاجی مظاہرین نکلتے ہیں ہم ان سے بھی لڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو اپنی مسائل ہیں ان سے بھی لڑتے ہیں۔ تو ہم نے کتنا لڑنا؟ اگر ہم ان لڑائیوں میں لگے رہیں گے اور کچھ لڑائیاں ایسی ہیں جو کہ ہماری سالوں سال چل رہی ہیں، تو اگر ہم ان لڑائیوں میں لگے رہیں گے تو ہم ترقی کس وقت کریں گے؟ ہم کس وقت ایک پروگریسو ملک بنیں گے جبکہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن کر رہ گئے ہیں؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف لڑائیوں میں رہنا ہے یا ہم نے ایک بہتر سفارتکاری کے ذریعے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنانے ہیں، نہ کہ ہم نے سب کے ساتھ جنگیں لڑنی۔ مجھے پتہ ہے ہماری افواج بہت پروفیشنل ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ تمام لوگوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے اوپر بھاری پڑتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن میں تو یہ سوال حکومت وقت سے کروں گی کہ بھائی پھر آپ یہ ڈھول تو بہت پیٹ رہے ہیں کہ ہماری بڑی زبردست سفارتکاری ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی کیسی سفارتکاری ہے کہ آپ کے 2 جو ہمسائے ہیں وہ آپ کے ساتھ دشمن ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور یہ 2 ہمسائے ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کے طویل بارڈرز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ابھی تک کوئی بڑی سرمایہ کاری، کیا چھوٹی سرمایہ کاری بھی نہیں ملک میں لا سکے۔ تو پھر یہ بتا دیجئے کہ جو آپ بہت کامیاب سفارتکاری کے ڈھول پیٹ رہے ہیں، آخر اس سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے اس سے امن حاصل کر لیا ہے، یا ہم نے اس سے کوئی ترقی، بڑا فائنانس، بڑی کوئی معیشت حاصل کر لی ہے؟ حالت ہماری یہ کہ ہماری جو اس وقت GDP گروتھ ہے وہ 2% سے بھی کم ہے۔ ہماری جو آدھی آبادی ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی۔ ہمارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں سیلاب زدگان، اور منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امداد دے، اور ابھی تک پنجاب حکومت کی طرف سے انہیں امداد تک نہیں پہنچائی گئی۔ ہماری اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے جو 2.5 کروڑ بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے جو بلوچستان کا علاقہ ہے ہم وہاں پر بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہاں پر جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں وہ علیحدہ ہیں، جو پراکسیز وارز ہیں جو ہمارے پھر ادھر انڈیا کی طرف سے جو ہمسایہ ملک ہے اس کی طرف سے اسپانسر ہوتی ہیں وہ بھی ہیں، اور پھر ہم خیبر پختونخوا میں بھی ایک محاذ گرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا یہاں پر جو ساری ایک ڈسکشن کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کی کامیابیاں اپنی جگہ بالکل سیلیبریشن اس کی بنتی بھی ہے، سب انہیں اس پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بارڈرز کو سیکیور کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ کیا لڑنا ہی حکومت کی پالیسی ہے؟ کیا آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے ہر طرف ہر جگہ پہ صرف لڑ کے ہی گزارے کرنے ہیں؟ کیا ہم ایک جنگجو قوم ہیں کہ جو ہم کسی سے بات چیت کر کے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے؟ ہم نے ہر کسی سے صرف لڑ کے ہی مسئلے حل کرنے ہیں؟ تو یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے اور ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے۔ ابھی یہ بھی کچھ لوگ افواہیں اڑا رہے تھے کہ جی اگر افغانستان میں اسی طرح افغانستان کے ساتھ جھڑپوں کی صورتحال رہی تو ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی۔ اب یہ جو ایمرجنسی کی بات ہے یہ اگین اس پہ بات سوچنے والی ہے کہ جناب آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں
کہ ایک صوبے میں اس وقت ایک منتخب حکومت جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل فیز میں ہے، اور چیف منسٹر جو ہیں وہ استعفیٰ دیے ہوئے ہیں، اگلے کا بھی انتخاب ہوا نہیں ہے، اور ایسے میں اسی صوبے کے بارڈر پر جو ہے وہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو سیکیورٹی کی، تو اس وقت کون ہوگا جو کہ معاملات کو ڈیسائیڈ کرے گا کس طرح کیسے کیا کرنا ہے؟ آپ کی جب صوبائی حکومت ہی فنکشنل نہ ہو ایسے موقع پر، بہت سے لوگ تو آج یہ بھی خبریں اڑا رہے تھے کہ جی یہ بھی ایک وجہ بن جائے گی گورنر رول لگانے کی، کیونکہ پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وفاقی حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ تو کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پی ٹی آئی کی ایسی حکومت چاہیے جس کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ سہیل آفریدی ہو۔ تو ایسی صورت میں جب وہ پہلے ہی اس بات کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ جی ہم نے اگلے وزیر اعلیٰ کو حلف نہیں اٹھانے دینا، تو یہاں پہ بارڈر پر اس طرح کے حالات ہوں تو گورنر راج کا کوئی امکان، یہ افواہیں ہیں جو مختلف گردش کر رہی ہیں کہ جی گورنر راج اسی بنیاد پر لگا دیا جائے گا کہ جی سیکورٹی سچویشن ہے اور صوبے میں فی الحال ایک بحرانی کیفیت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ افواہیں ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا کھچڑیاں پک رہی ہیں، لیکن یہ تمام تر حالات جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ ضرور کرتے ہیں کہ آپ کا ملک ایک سٹیبل کنڈیشن میں نہیں ہے، ہم بالکل بھی ایک نارمل سٹیٹ میں نہیں ہیں۔ ہم ایک طرف احتجاج جو اندر ہو رہا ہے، ہم نے ملک بند کیا ہوا ہے، ہماری جو ڈیلی روٹینز ہیں وہ ڈسٹربڈ ہیں، اور ہم ایک مسلسل بحرانی کیفیت سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، جو سیاسی بحران بھی ہے، جو عدالتی بحران بھی ہے، معیشت کا بحران بھی ہے، سیکیورٹی کا بحران بھی ہے، اور ہمارے پاس اس سے نمٹنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک حکمت عملی ہے کہ لڑتے جاؤ لڑتے جاؤ لڑتے جاؤ، افغانستان سے لڑو، انڈیا سے لڑو، بلوچستان میں لڑو دہشت گردوں سے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں سے لڑو، ہر جگہ لڑتے جاؤ۔ کتنا لڑنا ہے؟ کب ہم نے ایک بالکل نارمل روٹین میں جا کے اپنی جو زندگی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے؟ کب ہم نے ملک کو ایک نارمل ملک بنانا ہے کسی بھی اور کنٹری کی طرح، جہاں پر لوگ اپنے روزمرہ معاملات کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہر روز ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی کسی ماں کے بچے ہی ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی دل اتنا ہی تڑپ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں، اور ایسے میں جب خیبر پختونخوا کی جیسے میں نے حکومت کی بات کی تو وہاں پر ابھی بھی ریشہ دوانیاں جاری ہیں کہ جی کیسے ان کو روکنا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب آج ایک ٹی وی پروگرام میں دعویٰ کر رہے تھے کہ جی 10 جو ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ آزاد ڈکلیئرڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، جی وہ ہمیں وہ دے دیں گے۔ یہ بالکل ان کی جو دعویٰ تھا نا وہ اعتماد سے خالی تھا، ان کی باڈی لینگویج بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، چہرے اترے ہوئے تھے ان لوگوں کے، ان کو پتہ ہے یہ ایک ممبر بھی توڑ نہیں سکے ہیں، اور اس کا جو دعویٰ ہے وہ صرف ہم یا پی ٹی آئی والے نہیں کر رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے ناقدین صحافی ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی کر رہے ہیں کہ جناب ان کے پاس کوئی بندہ ٹوٹ کے نہیں آیا، اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے پی ٹی آئی والے، ان کی باڈی لینگویج آپ کو بتا رہی ہے۔ تو یہ تو بالکل سراسر ان کا غلط دعویٰ ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی الٹا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب ہم تو 100 بندوں کے ساتھ جو ہے وزیر اعلیٰ منتخب کرائیں گے، 92 تو ہمارے اپنے، ہمیں 8-10 اور ووٹ بھی مل جائیں گے، اپوزیشن سے بھی ووٹ مل سکتے ہیں۔ آج ویسے انہوں نے جمعیت علماء اسلام سے بھی ملاقات کی ہے، JUIF سے، اور انہوں نے حمایت مانگی اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ ابھی ان کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آیا، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کو سپورٹ کریں گے، اگر کریں گے بھی تو وہ اس کے بدلے کچھ نہ کچھ مانگیں گے، کیونکہ مولانا صاحب بارگین کے بغیر تو حلوہ کا ایک چمچ بھی نہیں دیں گے، تو اگر وہ وزارت اعلیٰ میں کسی کو سپورٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے تو یقیناً اس کے بدلے وہ کچھ نہ کچھ مانگیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ANP جو ہے وہ لا تعلق ہو چکی ہے، ان کے 4 ہی ممبرز ہیں خیر، لیکن وہ نیوٹرل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ووٹ نہیں دیں گے، نہ ہم کوئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں۔ باقی جو یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی رہ جاتی ہیں، ان کے پاس، اور اگر مولانا ان کے ساتھ ملتے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کے پاس نمبرز جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں۔ تو اب اس بات کا میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، امکان کم ہے کہ یہ اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں۔ ان کے پاس جو واحد آپشن رہ جاتا ہے وہ پھر گورنر رول ہے، اب وہ یہ سیکیورٹی کی وجہ سے لگائیں، کسی بھی وجہ سے لگا لیں گے، لیکن اس کی طرف جو ہے وہ بات یہ لے کے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ویسے شاہد خٹک نے ایک انٹرویو میں آج بہت بڑی بات کی اور بڑا دعویٰ کیا کہ جناب ہم ایک چٹکی میں گورنر رول کو اڑا کے رکھ دیں گے، اگر یہ کرتے ہیں تو یہ کر کے دیکھ لیں، اس طرف یہ کریں گے نہیں، یہ اتنی بڑی غلطی کریں گے نہیں، لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، یہ ہمارے لیے کام آسان کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ
گورنر رول لگائیں گے تو ہماری اسٹریٹجی اس کے لیے پہلے سے تیار ہے، بلکہ اب ہمیں کچھ کرنے کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے کہ عوام خود ہی ان کے اس گورنر رول کو چٹکی میں اڑا دیں گے، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کی عوام ہے جو اپنی آپ ان کے اوپر دھونس کے ساتھ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، تو آپ پھر خود رزلٹ دیکھیں گے، پھر شاید وہیں سے انقلاب کا آغاز ہو، یہ تک انہوں نے کہا۔ تو یہ ساری جو بات چیت ہے اس کو بار بار ہم تو یہی لوگ کہتے، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں، اسپیس دیں، ان کی وہاں پہ حکومت ہے، ان کا حق ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل کریں، ان کے پاس نمبرز ہیں، ان کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے، آپ ان کے ساتھ کریں۔ ہاں اگر آپ کو سہیل آفریدی کے حوالے سے کوئی خدشات ہیں، کچھ ہے، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کو کسی نتیجے کی طرف لے جا سکتے ہیں، وہ صوبائی حکومت ہے، ان کا مینڈیٹ ہے، تو آپ ان سے بات کریں کہ جی آپ دہشت گردی کے ساتھ کس طرح نمٹنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے حکمت عملی بنائیں۔ لیکن آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ الٹیمیٹلی ایسا لگے گا کہ جیسے عوام بھی پھر باہر نکل آئیں گے اگر، تو پھر آپ کیسے کنٹرول کر رہے ہوں گے، پھر کیا صورتحال بنے گی، تو شورش تو پھر ان اینی کیس جاری رہے گی نا۔ تو یہ اس وقت جو ہے مجھے نہیں پتہ اس کے اوپر کون ان کو اچھا مشورہ دے کوئی، اور یہ اس طرف نہ رکاوٹ ڈالیں۔ بہرحال پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنا جو استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہوا بھی علی امین نے وہ بھی بھجوا دیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اسمبلی اجلاس بھی کال کر لیا اسپیکر صاحب نے۔ تو اب پیر کے روز صبح 10 بجے اسمبلی کا اجلاس ہوگا، ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر کا انتخاب ہوگا۔ اب گورنر صاحب نے ضرور بیچ میں ایک پھٹیک ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جناب میں دیکھوں گا قانون کے نظر سے اسکروٹنی کروں گا یہ وہ، حالانکہ ان کے پاس نہ اس کا کوئی اختیار ہے، نہ کوئی اس کی آئینی ضرورت ہے، نہ یہ کوئی آئینی تقاضا ہے، یہ آٹومیٹکلی 48 آورز کے اندر منظور استعفیٰ ہی تصور ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی فوراً اس کو الیکٹ کرنے کی طرف جائے گی، اگر انہوں نے مزید ڈیلے کیا تو ان کو نقصان ہوگا، اور حالات ویسے ہی خراب ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں اب ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ منڈے کو یہ کام کرنا چاہیں گے۔ بیچ میں جو آج کا دن ہے وہ خاصا امپورٹنٹ ہے کہ اس دن جو ہے وہ حکومت کے پاس آخر اب کیا مزید آپشن ہے کہ وہ ان کو روکنے کے لیے کچھ مزید کوئی نیا کام کون سا کرتی ہے، ورنہ ادروائز فی الحال تک تو ان کے کوئی ایسے علامات نہیں ہیں کہ ان کے پاس کوئی روکنے کا طریقہ یا کوئی تدبیر ہے، سوائے گورنر راج کی طرف اگر جاتے ہیں وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ بہرحال جی اب یہ تو ہو گیا۔ ادھر سے قبائل جو ہیں وہ بھی یاد رہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی حمایت میں آ چکے ہیں، تو قبائل اگر حمایت میں آ چکے ہیں تو قبائل کی حمایت بڑی امپورٹنٹ ہے جی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بارڈر کے علاقے پہ سارے قبائل ہی موجود ہیں، تو اگر وہ ایک وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے تو بلکہ گورنمنٹ اور سپورٹ مضبوط ہوگی، اس کو سپورٹ ملے گی تو معاملات کو حل کرنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی، تو میرے نزدیک تو یہ خوش آئند بات ہے۔ باقی دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کیا فردر ہوتا ہے۔ آخر میں جی تھوڑی بات کر لیتے ہیں ٹی ایل پی کی۔ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں جی ان کے اوپر مسلسل شیلنگ ویلنگ جاری تھی، جو کچھ بھی رہا سارا وقت۔ شام کے وقت یہ خبر آئی کہ جو حافظ سعد ہیں ان کے اہل خانہ کو رہا کر دیا گیا ہے، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا ان کی بیگم اور خواتین جو تھیں گھر کی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو یہ کم از کم انہوں نے ایک تھوڑی سی بہتر کام کیا ہے کہ ان کو رہا کر دیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خبر بڑی امپورٹنٹ ملی ہے کہ جی پنجاب حکومت کی طرف سے مولانا سے رابطہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو ٹیکل کریں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کریں کہ شاید مولانا نے خود انٹروین کیا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے اس کی طرف سے انگیج کیا گیا مولانا کو۔ مولانا نے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ان لوگوں سے ٹی ایل پی والوں سے بھی رابطہ کیا اور پنجاب حکومت کو بھی یہ صلاح مشورہ دیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، مزید ان کے اوپر یوز آف پاور نہ کریں، آپ یوز آف فورس نہ کریں، کیونکہ اس سے معاملات مزید بگڑ رہے ہیں۔ اور اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کچھ بیک ڈور بات چیت شروع بھی ہوئی ہے ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ۔ اسلام آباد اور پنڈی کے شہریوں کے لیے تھوڑی سہولت یہ ہوئی ہے کہ کم از کم وہاں پہ موبائل سروس بحال ہونا شروع ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آج کسی وقت ان کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور عین ممکن ہے کہ یہ دھرنا کال آف کر دیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اگر ٹی ایل پی کی طرف سے یہ دھرنا کال آف ہو جاتا ہے۔ لیکن آلریڈی پھر میں وہی بات کروں گی کہ جب آخر میں مار دھاڑ کے بعد خدا نخواستہ اگر کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، جو کہ ان کا کلیم ہے کہ جی ہمارے کچھ کارکن جاں بحق ہوئے ہیں، بہت سے پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں، املاک کا بھی نقصان ہوا ہے، تو یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے مذاکرات ہی کرنے تھے، بات چیت ہی کرنی تھی،
ہوتا بھی یہی ہے، جنگوں کے بعد بھی بات چیت ہوتی ہے، تو اس کو پہلے کیوں نہیں آپشن کو لے لیا جاتا؟ میرا تو ہر معاملے پہ یہی سوال ہوتا ہے۔ کشمیر میں بھی آپ نے اتنا کیوس کریٹ کر کے پھر بات چیت ہی کی نا، یہاں پہ بھی آپ نے 4 دن سے سب کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، اب آپ بات چیت کرنے پہنچ گئے، تو بھائی پہلے ہی کر لیتے۔ یہی تو ہم سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک مسئلہ اتنا بڑا آپ بنا لیتے ہیں تب آپ وہ کام کرتے ہیں، تو اس کو پہلے ہی سے کیوں نہیں بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جاتی؟ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے مذاکرات کس جانب بیٹھتے ہیں، لیکن فی الحال یہی خبر آ رہی ہے کہ ان کو منا لیا جائے گا، کوشش کی جائے گی کہ ان کو واپس بھجوا دیا جائے۔ دیکھتے ہیں اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔